अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम बयान करने वाले हैं कि किन गलतियों की वजह से हम बहुत सी नमाज़ों में ऐसी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी नमाज़ दुरुस्त ही नहीं होती, हमारी नमाज़ सही नहीं होती है। तो आज हम वही गलतियां बयान करने वाले हैं कि जिनकी वजह से नमाज सही हो सकती है और जिनकी वजह से नमाज सही नहीं होती है। ठीक है, तो सुनिए, बहुत सी दफ़ा हमें ये मालूम नहीं होता है कि ये गलतियाँ इतनी बड़ी हैं कि नमाज ही दुरुस्त नहीं होती है और हम उन गलतियों को नमाज के अंदर करते रहते हैं। तो देखिए, इन गलतियों को जो मैं बातें बयान करने वाली हूँ इन्हें ध्यान से सुनिए ताकि आप भी अपनी नमाज़ों को गलतियों से बचा सकें। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें बयान की जाती हैं जो हकीकतन नमाज में दाखिल तो नहीं है, लेकिन नमाज के सही होने के लिए उनका करना हमारे लिए लाजिम है। अगर उनमें से एक भी छूट जाए तो नमाज दुरुस्त नहीं होती है। और वो 6 चीज़ें हैं, ऐसी 6 चीज़ें हैं कि अगर उनमें से कोई भी छूट जाए तो नमाज दुरुस्त नहीं होती है। उन्हीं को नमाज की शर्तें कहा जाता है। सबसे पहली है तहारत यानी पाकी। सबसे पहली क्या है? तहारत यानी पाकी, यानी इंसान का पाक और साफ़ होना। लेकिन नमाज सही नहीं होती है बग़ैर पाकी के। ठीक है, बग़ैर पाकी के नमाज सही नहीं होती है, बिल्कुल नमाज दुरुस्त नहीं होती है। इसीलिए नमाज पढ़ने से पहले हमारा पाक रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि पाकी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात तो यही कि जो नमाज़ पढ़ने वाला है उसका बदन पाक हो हदस असग़र से और हदस अकबर से। यानी हदस असग़र और हदस अकबर किसको कहा जाता है? हदस असग़र तो यही है कि री वगैरह का खारिज हो जाना, पीछे से हवा का निकलना। और हदस अकबर यही है कि जनाबत है, यानी इंसान जुम्बी हो जाए सोहबत करने के बाद, या फिर हैज़ वगैरह आ जाए औरत को, या निफास से पाक हुई हो, तो उसका बदन हैज़ से, निफास से, जनाबत से पाक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसका बावुज़ू होना चाहिए, बिल्कुल वो हदस असग़र से और हदस अकबर दोनों से पाक हो उसका बदन, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि उसका कपड़ा जिसमें वो नमाज़ पढ़ रहा है वो पाक हो, उस नापाकी से जो माफ़ ना की जा सकती हो। दूसरी बात क्या है कि कपड़ा भी जो है इंसान का, जो कपड़ा जिसको पहनकर वो नमाज़ पढ़ रहा है वो किससे पाक हो? वो हर तरीक़े की नापाकी से पाक होना चाहिए। उसके ऊपर इतनी गंदगी ना लगी हुई हो जिसको माफ़ ना किया जा सकता हो। और माफ़ आपको पता है सिर्फ़ 1 दिरहम के बराबर, 1 रुपये के बराबर अगर कोई नापाकी है तो वो माफ़ है, उसके अलावा माफ़ नहीं है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जो ख़ातीन घर में कामकाज करती हैं तो उनके कपड़े छींटे वगैरह लग जाती है, गंदगी लग जाती है और मालूम ही नहीं होता है, उन्हीं में नमाज़ पढ़ लेती हैं। तो इसीलिए पाकी का ख़ास तौर से उन कपड़ों का भी ख्याल रखें जिन कपड़ों में वो नमाज़ पढ़ रही है या पढ़ रहा है। उसके बाद है कि वो जगह जिसमें वो नमाज़ पढ़ रहा है वो भी पाक होनी चाहिए। जिस जगह में वो नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह भी पाक होनी ज़रूरी है। समझ में आ गए? यानी कि कोई भी जगह है मुसल्ले वगैरह पर, या चाहे तो मुसल्ला ले लीजिए, मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ रहा है तो वो भी ज़ाहिर है वो भी जगह ही है। कि जिस जगह पर वो मुसल्ला बिछाया हुआ है तो वो पाक होना उसका ज़रूरी है। ठीक है, और कितने हिस्से का पाक होना ज़रूरी है? ये कि जगह में उसके कदमों की जगह जिस पर उसने कदम रखे हुए हैं, उसके हाथों की जगह जब सजदे में जाए जिस पर हाथ रखे जाएं, और जहाँ पर उसके घुटने रखे जा रहे हैं, और जहाँ पर उसकी पेशानी रखी जा रही है, ये तमाम इतनी जगह नहीं, पैरों से लेकर पेशानी के ऊपर पूरी जगह ये बिल्कुल हर तरीक़े की नापाकी से पाक होनी ज़रूरी है। समझ में आ गया? उसके बाद है पर्दा। ठीक है, यानी सतर का छुपाना। ठीक है, अब ये है कि सतर का छुपाने यानी अपने बदन का कितना छुपाना ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं बग़ैर नमाज बग़ैर सतर को छुपाए दुरुस्त नहीं होती है। उसको छुपाने पर कुदरत होने के बावजूद इंसान छुपा सकता है अपने बदन को, और उसके बावजूद भी ऐसे कपड़े सिलवाए हुए हैं कि उसकी आस्तीन इतनी हो रही है। ठीक है, हाथ नज़र आ रहे हैं पूरे पूरे उसमें, पैरों के ऊपर से ये है कि वो शलवार इतनी ऊंची उठाई हुई है कि वो सारे औरतों के पैर नज़र आ रहे हैं।
مطلب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بال نظر آ رہے ہیں، اوپر سے سر نظر آ رہا ہے، گلے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں چھپی ہوئی ہونی چاہیے اس وقت نماز پڑھیں۔ جب ان کو چھپانے کی انسان کے اندر قدرت ہے تو اس کو چھپائے۔ البتہ اگر کوئی ایسا کپڑا نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے بدن کو چھپا سکتا ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ناپاک کپڑا بھی ہے تو اس میں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بالکل اس کے پاس کوئی، آج کے زمانے میں خیر ایسا تو کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے کہ بالکل کوئی کپڑا ہو ہی نہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ پہلے زمانوں میں، پرانے زمانوں میں تو عموماً ہوا کرتا تھا ایسا کہ کپڑے نہیں، مطلب ہو سکتا تھا ایسا، جیسے مطلب تھوڑا سا تنگی تھی ہر چیز کی، لیکن اب ایسا نہیں کہ کسی کے پاس بالکل ایک کپڑا بھی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنے بدن کو، اپنے جتنا مطلب چھپانے کا حکم نازل ہوا ہے اتنے حصے کو چھپائے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اپنے بدن کو چھپانا مطلب نماز میں داخل ہونے سے لے کر کے نماز سے فارغ ہونے تک ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس وقت نماز میں داخل ہوئے تو تمام ہاتھوں کو بھی چھپا لیا، یہ ہاتھ جو ہے کھلے ہوئے رہتے ہیں، جیسے کہ میری بھی آستین چھوٹی ہے مطلب، لیکن آستین اتنی ہونی چاہیے، چلو اتنا تھوڑا بہت کھل جائے تو بھی چل سکتا ہے، مطلب چوتھائی حصے میں سے اتنا کھل جائے گا تو چل بھی سکتا ہے وہ، لیکن اس سے زیادہ تو نہیں چل سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب نماز میں داخل ہونے سے لے کر کے نماز سے فارغ ہونے تک اس حصے کا جس کو چھپانے کا حکم نازل ہوا ہے چھپانا ضروری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کیا ہے، مطلب ہمارے کو کسی بھی عضو کا، کوئی جیسا ہمارا ہاتھ ہے، اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہو نماز میں داخل ہونے سے پہلے، تو نماز ہی منعقد نہیں ہوگی۔ اگر جیسے ایک ہاتھ ہے، ہاتھ کا انداز لگاؤ، 4 حصوں میں بانٹو اس کو، اگر 4 حصوں میں سے ایک حصہ کھلا ہوا ہے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے کھلا ہوا تھا، تو نماز اس کی منعقد ہی نہیں ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں اس کی۔ البتہ اگر درمیان نماز میں ایسا ہوا کہ رکوع وغیرہ کر رہا ہے اور تو چوتھائی حصہ تب کھل گیا، مطلب ٹخنے کھل گئے عورت کے، یا ہاتھ کھل گئے، یا مرد کا جن حصوں کا مردوں کا پردہ ہے وہ اس میں سے کھل گیا چوتھائی حصہ، اور اتنی دیر تک کھلا رہا کہ جتنے میں ایک رکن آ رہا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی رکن کا مطلب یہ کہ رکوع میں گیا اور رکوع میں ایک پورے رکوع میں جانے کی بقدر کھلا رہا، تو پھر نماز کیا ہے، باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مردوں کی جو چھپانے کی جو حد ہے، مردوں کا جو پردہ ہے وہ ناف سے لے کر کے کیا ہے، گھٹنوں تک ہے۔ مردوں کا تو جو ناف ہوتی ہے نا یہاں پر، اس سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے، ٹھیک ہے، برخلاف عورت کے کہ مطلب عورت کا جو ہے، وہ عورت کا پورا ہی بدن پردہ ہے، سوائے اس کے ہاتھوں کے، اس کے قدموں کے اور اس کے چہرے کے، یہ 3 چیزوں کے علاوہ پورے بدن کا اس کا پردہ ہے، اس کو اپنے پورے بدن کو چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرد یہ ہے کہ مرد کو جو کہا نا ناف سے گھٹنوں تک، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ناف تو ہے، ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے آخر تک، گھٹنے پورے کے پورے پردے میں داخل ہے اور ناف کے نیچے سے لے کر کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کو مطلب عورت کے لیے زیادہ ہے کہ بھئی عورت کا پورا بدن پردہ ہے، سوائے اس کے چہرے کے، اس کے ہاتھوں کے اور اس کے قدموں کے، ان کے علاوہ پورا بدن اس کو چھپا ہوا ہونا چاہیے جس وقت وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ قبلے کا استقبال کرنا، قبلے کا رخ کرنا، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ قبلے کے استقبال پر قدرت ہونے کے باوجود بھی انسان قبلے کا استقبال کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر استقبال نہیں کر رہا تو نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مطلب مکہ مکرمہ سے دور ہے، اگر مکہ مکرمہ کے اندر ہے تو وہ دیکھ کر کے نماز پڑھے، اور اگر مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، دور ہے، تو قبلے کی طرف رخ کر لے۔ البتہ اگر کوئی انسان قبلے کا رخ نہیں کر سکتا ہے، وہ عاجز ہے، پریشان ہے، کسی کوئی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ہل نہیں سکتا ہے، یا کسی دشمن کا خوف ہے کہ اگر وہ ادھر کو ہوا تو دشمن وغیرہ آ جائے گا، کہیں چھپ کر کے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، یا کہ مطلب یہ کہہ رہے کہیں ایسی جگہ پر مطلب ٹرین وغیرہ میں جا رہے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہے، پہلے تو یہی کہ تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا کہ ادھر قبلہ ہے۔ البتہ اگر تھوڑا بہت مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں چل رہا، ٹرین ایسے گھوم رہی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز درست ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نماز کا وقت بھی ہونا ہے، نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، مطلب ظہر کا وقت نہیں ہوا اس سے پہلے نماز پڑھنے پہ لگ گئے، زوال کے وقت میں عصر کا وقت نہیں ہوا اس سے پہلے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنی شروع کر دی، نہیں، نماز درست ہی نہیں ہوگی۔ نماز کب ہوگی؟ نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ کہہ رہے وقت کا، یعنی جو وقت ہے، وقت کی بھی تعین کی گئی ہے کہ وقت کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں نیت،
یعنی نماز کی نیت بھی کرنا، بغیر نیت کے نماز درست نہیں ہوتی۔ نماز نیت کے بغیر تو کوئی بھی کام درست نہیں ہوتا، مطلب صحیح طریقے سے اگر کیا جائے، واقعی ہر کام میں نیت کرنی چاہیے، نیت شرط ہے ہر کام میں۔ ظاہر ہے جب انسان کو یہ نہیں پتا وہ کر کیا رہا ہے، کوئی بھی میں اپنا دنیاوی کام بھی کروں تو میں سوچوں گی پہلے کہ بھئی مجھے کرنا کیا ہے، پہلے اس کام کی نیت بناؤں گی پوری۔ تو اسی طرح سے اللہ کی یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ پہلے نیت کرو، نماز کی بغیر نیت کے نماز درستی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب کوئی انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں یہ ہے کہ واجب ہے اس کے لیے، مطلب فرض نماز ہے، سوری، اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو یا واجب نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں مطلب اس طرح سے متعین کرے کہ وہ ظہر کا وقت ہے یا کہ عصر کا وقت، یعنی وقت کی تعین کرے۔ البتہ اگر کوئی واجب نماز پڑھ رہا ہے جیسے کہ عید کی نماز ہے یا وطر کی ہے تو اس میں یہ تعین کرے کہ میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں مطلب یہ کہہ رہے کہ نیت کو مطلب ایسے وقت کی یا کہ اس کے تعین کرنا ضروری نہیں ہے، مطلق نماز کی نیت کر لے، ایسے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں وقت وغیرہ کی شرط لگانی ضروری نہیں ہے۔ اور جو کوئی انسان مقتدی ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کی اتباع کی نیت کرے۔ جب انسان کوئی مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے مطلب ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کی اتباع کی نیت کرے، امام یعنی وہ نیت کرے کہ میں اس امام کی اتباع کر رہا ہوں، اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی تحریمہ، ٹھیک ہے۔ تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو شروع کرے خالص اللہ کے ذکر سے، یعنی وہ یہ کہے اللہ اکبر یا کہ اللہ اعظم یا کہ سبحان اللہ، یعنی یہ کہے اللہ کے ذکر سے ہی شروع کرے، ایسے نہیں کہ کوئی بھی دنیاوی کلمات ہے اسی سے شروع کر دیا، نہیں، نماز کو اللہ اکبر یا اللہ اعظم یا سبحان اللہ سے شروع کرے۔ اور نیت کے اور تکبیر شروع کی جو تکبیر ہوتی ہے اس کے درمیان کسی ایسے عمل کے ذریعے سے فاصلہ نہ کرے جو کہ نماز کے منافی، یعنی کسی نے تحریمہ کہہ دی، پہلے نیت کر لی کہ میں نیت کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز فرض، مطلب وقت فجر کا، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر نہیں کہا، اس کے کہنے کے بعد کھانے لگ گیا، پھر بعد میں کہہ رہا اللہ اکبر، نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر کے درمیان اور نیت کے درمیان کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو نماز کے منافی، جو نماز میں ہے ہی نہیں، جیسا کہ کھانا یا کہ پینا وغیرہ۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ تحریمہ میں شرط ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی اس کو کہیں، رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے۔ تحریمہ کا جو اللہ اکبر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کھڑے ہو کر کہیں، ایسے نہیں جھک کر کہہ رہا، کچھ کر کے رکوع میں جانے کے وقت کے بعد کہہ رہا، نہیں، رکوع میں جھکنے سے پہلے کیا کریں، کھڑے ہو کر کے تحریمہ کو کہیں۔ وہ یہ کہہ رہے کہ نیت کو تکبیر سے، مطلب جو شروع والی تکبیر ہوتی ہے اس سے مؤخر نہ کریں، یعنی نیت کو پہلے کہیں اور بعد میں تحریمہ کہیں، یعنی وہ کہے اللہ اکبر، وہ کہے اللہ اکبر اس طور پر کہ وہ خود کو سنا رہا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ نماز کی صحیح ہونے کی شرطیں ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سی دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا سطر وغیرہ کھلا رہتا ہے اور ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا کوئی بھی عضو، آج کل ٹراؤزر چل پڑے ہیں کہ ٹراؤزر وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں اور ان میں ہمارا پورا بدن کا نماز پڑھتے اتنے اوپر وہ اٹھ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے، تو دیکھیں نماز کے لیے بہت زیادہ مطلب اس سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے خیال رکھیں کہ بالکل جس وقت نماز پڑھے اس کو بالکل پیروں سے نیچے کر لیں، ٹخنوں سے بالکل نیچے کر لیں، تاکہ جس وقت سجدے میں جائیں تو بالکل بھی یہ مطلب یہ جو ہماری شلوار ہے، ٹراؤزر وغیرہ ہے، وہ اوپر نہ اٹھے، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی اگر اور کچھ معلوم کرنا ہو آپ کو تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔